साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के सामने डट गए, दूसरी सेंचुरी दाग दी। पहले वनडे में हदफ के ताक़ुब में 4 विकेटें गिरने के बाद साइम अयूब और सलमान अली आगा की शानदार बैटिंग। नायब कप्तान ने निस्फ सेंचुरी जड़ दी। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम नाकाम रहे। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेज़बान टीम को 239 रन तक महदूद रखा। सलमान अली आगा की शानदार बॉलिंग, करियर बेस्ट 4 विकेटें हासिल की। अबरार और साइम ने भी खूब साथ निभाया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। हुकूमत और पीटीआई यकज़बान। कौमी असम्बली में दोनों जानिब से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी गई। शेर अफजल मरवत ने मुल्क के मौजूदा हालात पर ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। कहा, ऐवान का माहौल ऐसा है जैसे 2 सौतनें लड़ रही हों। मुल्क की खातिर बैठ जाते हैं, अपनी अना के खौल से निकले, कौम की नजरें ऐवान की तरफ हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। राना सनाउल्लाह बताएं हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। राना सनाउल्लाह ने इत्तफाक करते हुए कहा कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन में सियासी डायलॉग नहीं होगा, सिस्टम नहीं चल सकेगा। पीटीआई ने कोई कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे, स्पीकर के पास बैठकर मामला मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। हम स्पीकर को कहेंगे कि वज़ीर आज़म से बात करें। पीटीआई की तरफ से पहली बार ठंडी हवा का झोंका आया। ख्वाजा आसिफ का शेर अफजल मरवत की तजवीज़ का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद पर हमले और सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकरात करें। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है। चीजें प्यार मोहब्बत से चलती हैं। टॉक शो से निकलें, बाकायदा आकर मुज़ाकरात की बात करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए राबता हो जाएगा और जिनको करना है वो भी कर लेंगे। बात तब बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर अमल होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, बानी की हिदायत पर ही सब कुछ होता है। वो पार्टी सरबराह हैं और उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हम किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। बानी से मिलने गए थे ताकि लॉन्ग मार्च को मौका किया जाए, मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बानी पीटीआई 500 दिनों से डट कर खड़ा है। तुम समझते हो कि उसको अंदर रखकर मुल्क चला सकते हो तो चला कर देख लो। सदर समेत तमाम आईनी ओहदे रख कर भी पीपल्स पार्टी रोना रोती है। आओ हमारे साथ मिलकर मजबूत अपोजिशन करो। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अभी भी वक्त है, पीटीआई वाले होश के नाखुन लें, आए मुल्क की मईशत की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। अगर वही रविश होगी जो 2018 में थी, फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नवाज शरीफ ने मुल्क के मुफाद की खातिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ इस अच्छे पैगाम को भी कमजोरी समझा गया। आप एक जुडिशल कमीशन बनाए 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और बेगुनाह जो कैदी हैं इनको रिहा करें। इमरान खान के 2 मुतालबात हैं। पाकिस्तानियों को उन्होंने अपील करनी है। अपील इतनी मुस्बत है इस वक्त कि वहाँ से कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि आप क्यों नहीं शुरू कर रहे। बैरून मुल्क से पैसा नहीं आएगा तो मुल्क को नुकसान होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने से रोकने का पैगाम ना दें। बानी पीटीआई ने क़यादत को हिदायत कर दी। अलीमा खानम कहती हैं, बैरून मुल्क से फ़ोन आ रहे हैं, लोग तरसीलात ज़र रोकने के लिए तैयार हैं। बानी ने मना कर दिया। बानी ने कहा, अगर ये हमारे मुतालिबात नहीं मानते तो फिर रेमिटेंस रोकने की कॉल दूंगा। साबिक़ वज़ीर आज़म ने एक बार फिर 24 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अशरेख और वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी और मालियाती ताल्लुक़ात बढ़ाने के लिए सरगर्म हैं। दोनों मुल्कों में $2.8 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत हुए। कई मुआहिदों पर अमल दरामद हो चुका। समरात जल्द दोनों मुल्कों को मिलना शुरू हो जाएंगे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास ने गज़ा, लबनान और ख़ित्ते में अमन के लिए उम्मत मुस्लिमा के मुतालबे को तक़वियत दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के 53वें कौमी दिन की तकरीब, सदर और वज़ीर आज़म की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान का इंतहाई अहम पार्टनर है।
دونوں ملکوں میں قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ کاروباری اداروں کو اسٹاک ایکسچینج سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ یقین ہے مختلف شعبوں میں متعدد معاہدوں سے دو طرفہ تعاون مزید گہرا ہوگا۔ وزیر اعظم نے خطاب میں کہا، پاکستان اور یو اے ای باہمی تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ یو اے ای کی سالمیت اور علاقائی خود مختاری کی حمایت کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے حالیہ پروگرام میں کامیابی متحدہ عرب امارات کی حمایت کے بغیر ممکن نہ تھی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، گیس کی قیمت بڑھانے کی منظوری۔ سوئی سدرن کے لیے گیس کی قیمت میں 25.8%، جبکہ سوئی ناردرن کے لیے 8.7% اضافہ ہوگا۔ اوگرا نے فیصلے سے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا۔ وفاقی حکومت اضافے کی حتمی منظوری دے گی۔ سول نافرمانی کے لیے بانی پی ٹی آئی کے حکم کا انتظار ہے، وہ جب بتائیں گے تب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، کل بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں ایک صوبے کا نمائندہ ہوں، مجھے کسی سے کلیئرنس کی ضرورت نہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے، سول نافرمانی غیر آئینی حکومت سے بیزاری طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو کس بات کی معافی مانگے۔ بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دوست نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ مولانا سے ملاقات کر لیں۔ کوئی ترمیم قبول نہیں، مدارس رجسٹریشن بل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں نہیں لایا جا سکتا۔ فیصلہ ایوان میں نہ ہوا تو میدان میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں دو ٹوک اعلان کر دیا۔ صدر کے اعتراضات کے بعد بل دوبارہ ایوان میں لانے کی مخالفت کر دی۔ کہا، صدر نے بل پر ایک بار اعتراض کیا جس کا اسپیکر نے باقاعدہ جواب بھیجا۔ ایک بار اعتراض کے بعد صدر کو بل دوبارہ ایوان میں بھیجنے کا حق نہیں ہے۔ صدر مملکت نے مشترکہ اجلاس بلانے کا نہیں کہا۔ حالات بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں، ملک کسی بھی تلخی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ صدر کے اعتراضات کے بعد بل دوبارہ ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا پیغام ہے کہ ہم حاضر ہیں، مل بیٹھ کر آئین کے مطابق حل نکال لیتے ہیں، آئین و قانون کے تحت بل منظور کیا جائے۔ ایم کیو ایم وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، ہم اپنا وزیر تعلیم مولانا کے پاس رجسٹر کرانے آئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا، ایم کیو ایم کا وزیر تعلیم ہمارے پاس رجسٹر ہو بھی گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، دینی مدارس پر ایوان صدر نے معاملے کو الجھا دیا۔ آئین و قانون کے مطابق معاملے کو مزید نہ الجھایا جائے ورنہ آئندہ مشکلات ہوں گی۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں دلیل بہت مضبوط ہے۔ 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وفاق المدارس کا مطالبہ، مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت مجلس عاملہ کے اجلاس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور مواقف کی تصدیق کر دی گئی۔ ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ کہا گیا کہ مدارس کے معاملات میں رکاوٹیں اور تاخیری حربے قابل قبول نہیں۔ مدارس کی آزادی کا ہر قیمت تحفظ کیا جائے گا، کسی قسم کی ڈکٹیشن منظور نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ میں مدارس کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان سمیت قاری حنیف جالندری، مولانا انوار الحق اور دیگر شریک ہوئے۔ شرح سود میں 2% کمی تاجروں ایکسپورٹرز کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا، اس فیصلے سے ہماری سرمایہ کاری بڑھے گی اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ موقع ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تیزی سے ترقی کی طرف لے جائیں۔ 2018 کے بعد مہنگائی بھی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، انسانی اسمگلنگ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر اعلیٰ سطح اجلاس بلاؤں گا۔ ایسے واقعات سے بے گناہ جانیں ضائع ہوتی ہیں۔
PIA کی نجکاری کی راہ ہموار، IMF نے مطالبات مان لیے، سیلز ٹیکس میں چھوٹ اور ایکویٹی لاسز ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خریدار کو تمام روٹس کے لیے طیاروں کی خریداری یا لیز پر لینے کے لیے سیلز ٹیکس کی چھوٹ مل گئی ہے۔ سیلز ٹیکس چھوٹ اور نقصانات ختم ہونے سے بولی 350 ارب روپے تک جا سکتی ہے۔ حکومت نے PIA کا 660 ارب روپے قرض ہولڈنگ کمپنی میں اسٹاک کر دیا۔ PIA کی نجکاری اور روز ویلڈ ہوٹل کے فروخت سے حاصل رقم کو ادائیگیوں کے لیے سیٹل کیا جائے گا۔ IMF نے PIA ہولڈنگ کمپنی کے قرض کو سیٹل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ کرم میں ادویات کی قلت کو فوری طور پر دور کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ کابینہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا حکومت سے ادویات کی قلت پر رابطہ کیا جائے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف نے کہا، صوبائی حکومت ادویات اشیاء قرونوش کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے گی۔ آج بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے دواؤں کی ایک بڑی کھیپ کرم بھیج دی گئی۔ جرگہ ارکان کی بیرسٹر سیف سے ملاقات۔ مشیر اطلاعات نے گرینڈ جرگے پر واضح کیا کہ بنکرز کی مسماری کے بغیر کرم میں مستقل امن ممکن نہیں۔ بھاری اسلحے کی حوالگی کے بغیر مرکزی شاہراہ نہیں کھولی جا سکتی۔ سارہ شریف قتل کیس، والد اور سوتیلی والدہ کو عمر قید کی سزا۔ لندن کی اولڈ بیلی کراؤن کورٹ نے ننھی سارہ کے والد عرفان شریف کو 40 سال، سوتیلی ماں بینش بطول کو 33 سال اور چچا فیصل ملک کو 16 سال قید کی سزا سنا دی۔ سماعت کے دوران سارہ کے والد عرفان شریف عدالت میں آنسو ٹیشو سے صاف کرتے رہے۔ بینش بطول اور فیصل ملک سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ جج نے کہا کہ سارہ پر تشدد فیملی کے سامنے ہوا، چچا بھی دیکھتا رہا۔ سارہ کے جسم پر 71 تازہ زخم تھے جو موت سے چند روز پہلے کے تھے۔ موت کے وقت بھی عرفان نے سارہ کو مارنے کے لیے اسٹیل کا راڈ اٹھایا۔ 10 اگست 2023 کو تشدد سے 10 سال کی سارہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جسم پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان اور بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ پنجاب اور سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 30 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوگی۔ 11 اور 12 جنوری کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی۔ تعلیمی ادارے 13 جنوری کو کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں طلباء پر فیس ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ سندھ بھر میں 21 سے 31 دسمبر تک تعطیلات ہوں گی۔ محکمہ تعلیم سندھ نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ پورے ملک کے موٹر وے بن گئے، نہیں بنے تو سندھ کے نہ بنے۔ اگر کوئی وفاقی وزیر بھولے بھٹکے یہاں آئے تو اس سے سوال کیا کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صحافیوں کو مشورہ، بولے یہ نہ سوچیں کس کی رہائی ہونی ہے، کس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ چاروں صوبے اور وفاق ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں۔ سول نافرمانی سمجھ سے باہر ہے، ہماری ان سب چیزوں پر نظر نہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا، پیپلز پارٹی چاہتی ہے ملک میں کوئی انارکی نہ ہو۔ خیبر پختونخوا اچھا صوبہ ہے، بدقسمتی سے وہاں کے حکمران افراتفری پسند کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ وفاق سے لڑنے کے بجائے دہشت گردوں سے لڑیں۔ سمندر کنارے پیاسا کراچی، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پانی کا شدید بحران، شہری پریشان۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی لائن کی تاحال مرمت نہیں ہو سکی۔ دوبارہ مرمت کے باوجود پانی کا رساؤ جاری، مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر، ٹینکر مافیا کی چاندی ہو گئی۔ صبح ہو یا شام، کراچی والوں کی قسمت بند سڑکیں اور ٹریفک جام۔ ناظم آباد میں بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج، مسلسل دوسرے روز ٹریفک جام، سائٹ ایریا تک گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں، آس پاس کی سڑکوں پر بھی گاڑیاں پھنس گئیں۔ بنارس چوک اور میٹروویل روڈ پر بھی ٹریفک جام رہا، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں 500% اضافے کا بل منظور، وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری دفاع کے لیے میدان میں آ گئی، کہا جتنا ہم کام کرتے ہیں اس کی اگر معقول تنخواہ ہو تو کوئی برائی نہیں۔ 2019 میں بھی وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے گزشتہ روز MPS کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ، صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کرنے کا بل منظور کیا تھا۔
پاک میں کڑاکے کی سردی، چترال میں سڑک پر پانی جم گیا، سردی نے ندی نالوں کو بھی برف میں تبدیل کر دیا، اسکردو کا درجہ حرارت -7، گلگت استور -6 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں یخ بستہ ہواؤں نے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گرا دیا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ کا اثر، کم سے کم درجہ حرارت 11 ریکارڈ کیا گیا۔ یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں بچوں سمیت 80 پاکستانی سوار تھے۔ یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب کی پریس کانفرنس، کہا لیبیا سے غیر قانونی طور پر جانے والی تارکین وطن کی 5 کشتیوں میں پاکستانی تھے۔ جس کشتی میں پہلے شگاف پڑا اس میں بچوں سمیت 80 پاکستانی سوار تھے۔ 3 مختلف کشتیوں میں سوار 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ کشتی حادثہ گنجائش سے زیادہ مسافر سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ کشتی حادثے میں بچ جانے والے ہارون اصغر کا واٹس ایپ پیغام ARY نیوز کو مل گیا، جس کے مطابق یونان میں 5 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ کشتی میں پھالیا کے نواحی گاؤں کے 10 افراد سوار تھے۔ پاک بحریہ کی ترکی میں مشق ماوی بیلینا میں شرکت، 30 سے زائد بحری جہازوں، آبدوزوں، ہوائی جہازوں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز نے مشق میں حصہ لیا۔ مشرقی بحریہ روم میں ہونے والی مشق میں ترکی سمیت نیٹو، امریکہ، پاکستان، یونان اور آذربائیجان کے افواج کی شرکت۔ مشق ترکی کی زیر قیادت ملٹی نیشنل اینٹی سب میرین وارفیئر کا حصہ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، سیف زون کو بھی نہ بخشا۔ کمال عدوان ہسپتال پر فائرنگ، خان یونس پر بمباری سے 20 فلسطینی شہید، 10 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینی شدید سردی میں موسم کے رحم و کرم پر۔ آئرلینڈ کا غزہ میں نسل کشی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ، پرینکا گاندھی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، بھارتی پارلیمنٹ میں فلسطینی بیگ کے ساتھ انٹری، BJP کا احتجاج۔ HBL PSL 10 کے لیے مقامی کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کی تجدید کر دی گئی۔ کراچی کنگز نے حسن علی، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے محمد عامر، پشاور زلمی نے سائم ایوب اور ملتان سلطانز نے اسامہ میر کو ڈائمنڈ سے پلاٹینم کیٹیگری میں ترقی دے دی۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی۔